बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने आगाज़ कर रखा है मज़मून नवीसी का और आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर, और आज हम देखेंगे एक मज़मून का तफसीली खाका। और मज़मून वो जो हमारे लिए मजहबी एतबार से, अक़ीदत के एतबार से भी इंतहाई अहम मौजू और इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी सबसे अहम मौजू मज़मून के सवाल के एतबार से इसी को समझा जाता है, यानी उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा बार मज़मून के सवाल में आने वाला मौजू है। तो आइए आज इस पे बात करते हैं। अंबिया की ज़रूरत। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला इंसानों की रहनुमाई के लिए शुरू फरमाया, और गाहे गाहे अंबिया आते रहे और इंसानों को अल्लाह की राह पे चलाते रहे। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ कि इंसान अल्लाह के भेजे हुए दीन को, अल्लाह के रसूलों के बताए हुए रास्ते को भूल गए और सही रास्ते से भटक गए, सिराते मुस्तकीम को तर्क कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद अंबिया को उनके लिए रहनुमाई की गरज से भेजा। तो ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो आगाज़ हुआ वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हुआ। अहले अरब के हालात क्या हो चुके थे, इस्लाम की आमद से कबल अरबों की क्या हालत थी। वैसे तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम आलम इंसानियत की हालत ही इंतहाई दिगरगूं हो चुकी थी। इंसानियत तहज़ीब से बिल्कुल महरूम हो चुकी थी, और किसी को किसी के हुकूक का कोई अंदाज़ा और अपने फ़राइज़ का कोई इल्म नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून दुनिया पे लागू हो चुका था, और ताकतवरों के तमाम हुकूक थे और जो कमज़ोर थे उनके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ फ़राइज़ आया करते थे। अल्लाह को भूल चुके थे लोग, और सीधा रास्ता उन्हें याद ही नहीं था कि कभी हमें दिखाया गया था। ऐसी हालत में अरबों की हालत सभी से ज़्यादा ख़राब नज़र आती है, क्योंकि वो अल्लाह के घर खाना काबा के साथ जो सलूक कर चुके थे, जिस तरह उन्होंने अल्लाह वहदहु ला शरीक के घर को 360 बुतों से भर दिया था, इससे बढ़ के कोई मिसाल उनकी ख़राब हालत की हो नहीं सकती। इसके अलावा बहुत सी बुराइयां उनमें पाई जाती थीं, बल्कि हम जिस बुराई का तसव्वुर कर सकते हैं हमें लगता है कि वो बुराई उस माशरे में सरायत कर चुकी थी। तो ये हालात थे, जिसके बाद अल्लाह ताला को इंसानों के ऊपर और अहले अरब के ऊपर रहम आया, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस माशरे में मबूस फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा शरफ थी। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने पैगाम का सिलसिला मुकम्मल फरमाने के लिए अहले अरब का, अहले मक्का का इंतखाब फरमाया कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान भेजा, और नतीजा क्या निकला उस पर भी बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ और मकसद फ़कत एक चीज़ को बना के रखा। बेसत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल फ़कत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए गुज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को बग़ौर देखा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं, हमें लगता है कि अपनी ज़ात के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त गुजारा ही नहीं, अपनी ज़ात की खातिर तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया वो फ़कत अल्लाह के दीन की सरफराजी की खातिर किया। वो तमाम बुराइयां जो हम देखते हैं कि उस माशरे में फैल चुकी थीं, हमने बात की कि उनमें शिर्क था, उनमें बदअखलाकी, झूठ, उनमें कत्ल गारत, नाइंसाफ़ियाँ, ये सब कुछ उनके अंदर बेशुमार पाया जाता था उन लोगों में। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को उनके अंदर से ख़त्म फरमा दिया। मतलब वो लोग जिनके बारे में हम ये सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उनकी हालत दुनिया के तमाम माशरों और दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अपनी रिदाए नूरी के साथ कुछ इस अंदाज में ढांप दिया कि नतीजा क्या निकला कि वो लोग तहज़ीब व तमद्दुन में दुनिया के इमाम बन गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का एक सबसे बड़ा मोजज़ा कहा जा सकता है।
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف رکھے، لیکن ان میں سے چند ایک کا یہاں پہ ہم تذکرہ کر پائیں گے، اور ان میں ایک چیز تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، چاہے وہ مکی زندگی تھی، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ خود ذاتی طور پہ معلم انسانیت تھے، ہم اگر بات کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 برس کی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ابھی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تب کی زندگی کو دیکھیں، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا کے انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ بھی ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسی شفاف زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزاری۔ بہت دفعہ آپ لوگ یہ بات کر چکے، آپ لوگ یہ بات سن چکے، آپ لوگ یہ بات لکھ چکے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان ایسی زندگی گزارے، 40 برس کا طویل وقت گزارے، اور ایک بھی ایسی خامی اس میں لوگوں نے نہ دیکھی ہو، بلکہ اگر کچھ دیکھا تو خوبیاں ہی خوبیاں دیکھیں، اور خوبیوں میں سے 2 اس قدر نمایاں کہ لوگوں نے نام ہی رکھ چھوڑا کہ یہ تو سب سے بڑے سچے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ امانت دار ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حصہ تھا۔ اس کے بعد مکہ کے قیام کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کا جو دور گزارا، مشکل دور تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ تمام لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک تمام لوگ، ان کی زندگیاں انتہائی مشکل بنا دی گئی تھیں۔ اس دوران میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکہ میں قیام پذیر رہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ اس دور میں جانثار صحابہ کی ایک جماعت تیار تو کر لی تھی، لیکن ان کی اکثریت کمزور لوگوں پہ مشتمل تھی، غریبوں پہ مشتمل تھی، اور ان میں بہت سے غلام بھی تھے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے، اور وہاں پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پہلی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ اسلام کے عروج کا اللہ کے حکم سے شروع ہوا، وہ صدیوں تک اسی طریقے سے دائم و قائم رہا، جاری و ساری رہا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کئی برے اعظموں میں حکومت بھی عطا کی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اللہ کے حکم سے اسلام ہی ہے، جس کا پودا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگایا، وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا اور مزید وسعتیں اور ترقیاں پا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی تھی مدینہ شریف میں، اس میں اقتدار اعلیٰ کی مالک جو ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس سے قبل لوگ بات تو کرتے تھے، ایک خدا کی بات تو کرتے تھے، اس حوالے سے ان کے ذہن میں نظریہ، کنسیپٹ تو موجود تھا، لیکن عملی طور پہ یہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو ان کے ذہنوں میں راسخ بھی کیا، اور عملی طور پہ ان کی زندگیوں میں اس چیز کو نافذ بھی فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نے بطور معلم انسانیت لوگوں کی مکمل تربیت فرمائی۔ اس کے بعد نقطہ آتا ہے صاحب خلق عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بلند اخلاق والی کوئی ہستی دنیا میں آئی ہی نہیں، کسی نے دیکھنی کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ آپ کو اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز کیا گیا، یعنی جس ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بلند ترین کے الفاظ استعمال فرما دیے، اس سے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا کہ ان سے بڑھ کے کسی کا اخلاق بلند ہو سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھیے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے رویے کی کوئی مثال پوری انسانیت میں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہم دو جہانوں کے بارے میں تو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک یہ جہان ہے، ایک اگلا جہان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جہان موجود ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نامعلوم جہانوں کے لیے جو ہمارے لیے نامعلوم ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کسی کے لیے، انسانوں میں بھی ہر کسی کے لیے اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے بھی ہمیشہ رحمت کا بھرپور مظاہرہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ بالخصوص بہت خاص ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے، ایسا شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ اگر کبھی کہیں سے گزر رہے ہیں اور بچوں پہ نگاہ پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سلام میں پہل کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت فرماتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنے ہی ایسے واقعات ہم نے سن اور پڑھ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو اپنے مبارک کندھوں کے اوپر سوار کر لیا کرتے تھے۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ خاص محبت رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جایا کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سے محبت و شفقت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اتار دینے کے بجائے اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے محبت و شفقت کی بھلا کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بالخصوص عربوں کے اس معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتوں کو انسانی درجے پہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ عورتوں کو مردوں کے برابر تو دور کی بات، انہیں انسان ہی نہ سمجھنے کا رویہ نظر آتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں جانوروں سے بھی کم حقوق دیے جاتے تھے تو یہ بات بھی بے جا نہیں ہوگی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حقوق دیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے، خاص طور پہ اس کی مثال ماں کے حقوق کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جتنا بلند مقام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کی ہستی کو عطا فرما دیا، اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کہیں ملتی ہے نہ اس سے بعد کہیں ملتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مردوں کو یہ بات باور کروائی کہ عورت بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی، بطور بیوی اور بطور عورت انتہائی احترام اور عزت کا مقام رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انتہا درجے کا حسن سلوک فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ہی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا رویہ رکھا تو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ درستی سے بات نہیں کی، سختی سے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ بلند ترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی ایسے دشمن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بدترین عزائم لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نگاہ عنایت ان کے اوپر پڑی اور ان کی زندگیوں کے دھارے ہی بدل گئے، ان کے دل ہی بدل گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلقہ اطاعت میں ان لوگوں کو شامل فرمایا، اور وہ لوگ دنیا میں بلند ترین مقام حاصل کرنے والے لوگ بنے، اور یقیناً آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند ترین مقام عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جس طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک لوگ کرتے تھے وہ غلام تھے۔ غلاموں کو یقیناً جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اور ان کے اوپر ہر قسم کے ظلم کو روا رکھا جاتا تھا اور اسے جائز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
جہاں دیگر تمام محروم طبقات کے لیے انتہائی شفیق تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کے بھی حقوق مقرر فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نظام دیا جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ غلامی کا وہ نظام دنیا سے یکسر ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کبھی علم ہوتا کہ کسی غلام کے ساتھ اس کا آقا برا سلوک کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس پہ شفقت فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس غلام کو آزادی نہ دلوا دیتے تب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضطرب اور بے چین رہا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کے حوالے سے وصیت بھی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے انتہائی سختی سے حکم بھی فرمایا کہ اس پہ عمل ہر صورت میں مسلمانوں کو کرنا ہی چاہیے کہ وہ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کا ایک انتہائی نمایاں پہلو عدل و انصاف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا نظام کیا تھا، طاقتوروں کے حق میں تھا اور کمزوروں کے خلاف تھا۔ ہم سب نے ایک واقعہ بہت دفعہ سن بھی رکھا ہے، پڑھ بھی رکھا ہے، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن شاید اتنا دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب بنو مخزوم کی اس عورت کی سفارش لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ انتہائی ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ وہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیا کرتے تھے۔ اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتیں تو میں ان کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خاتون جنت کا نام لے کر مثال دی تو اصل میں یہ ہمیں عدل و انصاف کی اہمیت بتانے کی غرض سے اتنی بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام عدل و انصاف کے حوالے سے کس قدر حساس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو کتنا زیادہ اہم گردانا اور ہمیں بھی اس کے لیے حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو دلیری اور بہادری کا بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب ہم دشمن کے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا جایا کرتے تھے تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جا کر پناہ لیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہونے والے دشمن کے حملوں کو اپنی تلوار مبارک سے روکا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کے دلیر اور بہادر ہستی بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک نمایاں خوبصورت پہلو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم و حیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نقطے کو بیان کرتے تو اس انداز میں بیان کرتے کہ شرم و حیا کا پہلو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ اہم ترین نکات ایسے نکات کہ جن کا شرعی طور پر بیان کرنا انسانی ضرورت کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصلحتاً محسوس ہوا کہ یہ اس پہ بات کی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تمام نکات پر بات کی، ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن وہ کس خوبصورت انداز میں بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کچھ انفرادی خصوصیات ایسی عطا فرمائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کو حاصل نہیں تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیریت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے، دنیا کے کسی مخصوص خطے یا ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا، کوئی بھی شخص کہیں بھی موجود ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اسی وجہ سے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ دوسری خوبی دائمی تعلیمات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں وہ تعلیمات مخصوص دور کے لیے نہیں ہیں، وہ آج سے 1400-1500 سال پہلے تک کے لیے نہیں تھیں صرف، بلکہ وہ آج بھی اتنی ہی ہمارے لیے موزوں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہیں، اور قیامت کی گھڑی تک وہ اتنی ہی ضروری رہیں گی اور اتنی ہی مؤثر رہیں گی جب تک انسانیت موجود ہے، جب تک دنیا قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اسی طریقے سے ہمارے لیے رحمت کا بادل بنی رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت عطا فرمائی تھی، یعنی کوئی بھی شخص ہو، ہم نے بات کی کہ وہ کہیں کا بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی درجے سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت کا ایک ثبوت ہے۔ اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ختم المرسلین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی میرے آخری رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو آخری دین دے کے بھیجا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو آخری شریعت دے کے بھیجا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو آخری کتاب دے کر بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خود بھی فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد کسی نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام مسلمانوں نے اس جھوٹے دعوے کو اس شخص کے منہ پر دے مارا۔ مسلمان کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اتنی جسارت کرے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے اور خود نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی اور کی نبوت کو مانے۔ مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پیروی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت دونوں میں تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پہ جو چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے اور دکھائے ہوئے راستے کے برعکس کسی راستے پہ چلا، اس نے اپنے لیے خود ناکامی کا راستہ منتخب کیا، اس نے خود اپنے آپ کو ناکامی کا شکار کر لیا، گمراہی کا شکار کر لیا، نقصان کا شکار کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اسوہ پر عمل کی ضرورت انسانوں کو ہمیشہ رہی ہے۔ اسلام کی 1400-1500 سال کی تاریخ میں جتنی ضرورت ہمیشہ رہی مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کی، اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ بھٹک چکے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ سے صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اپنے دنیاوی زوال کو ختم کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اللہ کو راضی کر لیں، تو اس کا بہترین طریقہ، اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر دوبارہ گامزن ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ دوبارہ سے عمل شروع کر دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو نہ ہو، ناکامی ہو ہی نہیں سکتی اس شخص کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ نقش قدم، وہ قدم سیدھے راستے پہ چلے ہوئے قدم، وہ قدم جنت کے راستے پہ چلے ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا سرخرو نہ ہو؟ تو آج مسلمانوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے
عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو آج بدقسمتی سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا اور ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو اس مضمون کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس نقطے کو بھی سمجھ لیا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آپ اس مضمون کو جب بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔